औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हलीम मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 14 सितंबर है, 14 सफ़र है माज़रत के साथ, और 2 अक्टूबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर राफ़िज़ से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम इसमें पूरी हमने कोशिश की है रोज़ अव्वल से कि जो भी तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उनको, और करबला की अज़ीम नहज़त को, नहज़त आशूरा को मुख्तलिफ़ जहतों के साथ, मुख्तलिफ़ हवालों के साथ, तारीख़ी हवालों के साथ जो है वो इसको डिस्कस किया जाए। उसी का सिलसिला हनूज़ जो है वो जारी व सारी है। आज हम जिस मौज़ू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, हम आज इमामत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इमामत को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखेंगे, और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास साहब हिंदुस्तान से। क़िबला की खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम। व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह, अज़्ज़ज़कुमुल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। क़िबला, जैसे कि अभी हमने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ किया कि हमारी आज जो है वो हम इमामत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इमामत को मुख्तलिफ़ हवालों से, कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, इस्मत का मफ़हूम, इमामत क्या है, इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ़ जहतों के साथ मौज़ूए बहस बनाएँगे इंशाअल्लाह। तो थोड़ी-सी तमीज़ी गुफ्तगू हो जाए ताकि जो है वो और अबवाब अज़हान में लोगों के रोशन हो जाएँ, उसके ऊपर बात हो सके। इमामत का लुग़तन और इस्लाहन क्या माने हैं? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमीईन, जालिसीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है कि आज का जो मौजू है वो इमामत है, जो कि बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है कि इस पर निकाशात हों, ताकि हमारे जवानों की फ़िक्र की दहलीज़ में मसले इमामत वाज़ेह हो सके। खुदा आपको सलामत रखे। लुग़तन और इस्तिलाहन इमामत के माना, लुग़त में जो लफ्ज़ इमाम है उसके जो माना है वो आगे रहने वाला, जो शख्स रहबरी करे, जो शख्स आगे रहे, उसको लुग़त में इमाम कहते हैं। यानी इसी से लफ्ज़ अमाम बना है। लफ्ज़ अमाम अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ और इमाम और अमाम दोनों में क़द्र इश्तराक पाया जाता है। यानी वो शख्स जो आगे रहकर रहबरी करे वो है लुग़तन इमाम के माना में। इस्तिलाहन कहते हैं वो शख्सियत, वो ज़ात जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए बरगज़ीदा किया है, चुना है, यूनिवर्स की हिदायत के लिए, जो कि अंबिया के बाद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, या यूं कह दूं नबीउल अंबिया सैयदुल अंबिया के बाद जो इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें नबीउल अंबिया के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमामत का आगाज़ हुआ। और इसका जिक्र कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों में भी हुआ है, जिसमें लफ्ज़ इमाम पर गुफ्तगू हुई। इमाम कौन होता है, इमाम किसे कहते हैं, इमाम की किस्में कितनी हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो लुग़तन आगे रहने वाला, और इस्तिलाहन वो शख्स जो रहबरी करे और लोगों को सिरात की तरफ ले जाए, उसको कहते हैं इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क़िबला, फिर जिस तरह से आपने अभी कुरान का ही हवाला दिया, कुरान की आयतों का हवाला दिया, तो क्यों ना कुरान से ही जो है वो शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हदीस की तरफ भी जाएंगे। तो कुरान में जब इमामत को किस तरह से बयान किया गया है, इमामत कुरान की रोशनी में हम चाहेंगे कि इसको ज़रा से बयान फरमाइए। यकीनन अगर कुरान की हम आयत को पढ़ें और उसमें एक सरीह आयत, बिल्कुल वाज़ेह आयत मौजूद है, जिसमें वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कुरान मजीद की आयत इस बात की तरफ दलालत कर रही है कि हमने अइम्मा को हमने करार दिया, हमने अइम्मा को बनाया है, और हमने अइम्मा को मुंतखब किया है जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं, जो हमारे हुक्म से सिरात की तरफ ले आते हैं, जो हमारे हुक्म से
حق کی طرف لے آتے ہیں، جو ہمارے حکم سے بشریت کے زمام کو پکڑ کے انہیں صحیح سمت اور صحیح جہت دکھاتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ بالکل صریح اور واضح آیت ہے، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اگر ہم اس لفظ پر سبحان اللہ، غور فرمائیں تو ہمیں اس بات کی طرف یہ آیت متوجہ کر رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ تو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا، ائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے ائمہ قرار دیا ہے۔ تو امام ایک سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اور اگر ہم دوسری آیت کو دیکھیں قرآن کی رخ سے، تو دوسری آیت یہ آواز دیتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، یعنی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو امامت پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے خصوصی طور پر مولا متقیان کی امامت پر۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ امام کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں لفظ امامت پر بہت ساری آیتیں موجود ہے، اور جو مسلسل دلالت کرتی ہیں کہ امام کا تواجد، امام کا ہونا، امام کا موجود ہونا ضروری ہے بشریت کی ارتقاء کے لیے اور بشریت کی ہدایت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ امامت حدیث کی روشنی میں بھی بیان فرمائیے، کیونکہ آپ نے قرآن کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے، تو حدیث کے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کلیئر کرتے ہوئے لوگوں کے اذہان عالیہ تک آگے بڑھیں۔ دیکھیں، ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو صحیح مسلم بھی ہے، اور یہ حدیث مشترکہ ہے، اور اہل تسنن اور اہل تشیع کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ بہت ساری کتابیں موجود ہے، تقریباً کم و بیش میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں 200 کتابیں جو اہل سنت کی ہیں، ان کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، خصوصی طور پر یہ حدیث اور غدیر کے حوالے سے جو گفتگو ہے۔ تو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نبیوں کے سلطان زبدہ جمال کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ یہ بہت ہی سخت ترین حدیث ہے، یعنی اس پر اگر ہم غور کریں تو بشریت کو ہلا دیا نبیوں کے سلطان نے اس حدیث سے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی جاہلیت کی موت مرا، بہت سخت ترین حدیث ہے۔ یعنی امام کی معرفت، امام کا اعتقاد، امام کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ امام کی معرفت اور امام پر اعتقاد اور امام کی اتباع بالکل کی جائے۔ جی صحیح۔ اچھا، جب یہ اتنی 200 کتابوں میں یہ حدیث مل رہی ہے اور اس کو پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، تو بالکل انجان کیوں بن جاتے ہیں؟ مطلب اثنا شریعہ امامیہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ امامت کے اوپر باقاعدگی سے 1400 سال سے کاربند ہیں، باقاعدہ ایک امامت کا مکتب کہلاتا ہے، اس کے اندر عصمت شامل ہے، اس کے اندر تمام چیزیں مستحکم اپنی جگہ پہ نظر آتی ہیں۔ ہم اور مشربوں کے اندر دیکھتے ہیں اور فرقوں کے اندر دیکھتے ہیں، یہ حدیثیں مل رہی ہیں سب جگہ، مگر اس کے اوپر کیوں، مگر جب رسالت مآب کی اس کے اوپر مہر ہے، اس کے اوپر سند ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کمپلسری ہے، تو پھر کیوں اس کی طرف سے نگاہیں چرائی جاتی ہیں؟ تو پھر یہ حج کرنا، عمرے کرنا، نمازیں پڑھنا، زکاتیں دینا، اتنا یہ سارے کام کرنے فائدہ کیا بنتا ہے، جب یہ سیدھا سیدھا اشارہ اس میں ہے کہ جہالت کی موت ہو جائے گی، موت جاہلیت کی ہو جائے گی اگر اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھا۔ یہ کیا وجوہات کیا ہے؟ کیوں نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے برادر عزیز، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ جو دیگر مذاہب و مسالک و دھرم اور ریلیجن کے افراد ہیں، انہوں نے مسئلہ امامت کو مسئلہ قومی سمجھا ہے، یا یوں کہہ دوں مسئلہ جمہور سمجھا ہے۔ وہ کسی کو بھی منتخب کر کے اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل اور التہاب جو پیدا ہوا بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے حکومت کے چنے ہوئے افراد کو یا حکومتی افراد سے اسلام کو لیا، یا حکومت کے تخت پر جو شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا پیشوا مان لیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ لیکن علم کلام کی رخ سے اور جو نبی
اس کی حدیث کے عنوان سے یا آیت الہی کی جو خصوصیات ہے اور اس کا خلاصہ، اس کے مطابق امام اور خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ تشیع میں یہ ہے کہ امام یا معصوم یا جسے آپ رہبر کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں، اس کا انتخاب نبی بھی نہیں کر سکتا، یعنی نبی کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو امام بنا لے یا کسی شخص کو امام قرار دے دے۔ ہاں، نبی حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے، اگر حکم الہی ہوا تو اس کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں عرض کروں جوانوں جو کچھ کی نازل ہوا خدمت میں کہ نبی، احسن جزاکم اللہ، تو حکم خدا کی تعمیل کرتا ہے۔ اب اگر مسئلہ امامت میں اگر علی بن ابی طالب کی ذات کو آپ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبیوں کے سلطان نے علی بن ابی طالب کو امام بنایا۔ امام بنایا نہیں ہے، بلکہ علی کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا ہے۔ نبی کو اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ آیت صریحتاً یہ اعلان کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ خلیفہ جو ہے جمہور بنائیں گے یا مومنین بنائیں گے یا لوگ بنائیں گے یا مسلمین بنائیں گے، یعنی مسئلہ خلافت میں پروردگار عالم نے اس اختیار کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، یعنی خلافت کا مسئلہ ہو یا امامت کا مسئلہ ہو۔ اگر امامت والی بھی آیت دیکھیے، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ جمہور نے بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے بنایا ہے، ہم نے ائمہ بنایا ہے جو صراط حق کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، قرآن کی ایک آیت اور کہتی ہے کہ کچھ ایسے بھی امام ہیں جو نار کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو وہ نار کی طرف جو امام لے کر جاتے ہیں وہ ناری افراد نے ان کو منتخب کر کے اپنا امام بنا رکھا ہے، بٹ جسے اللہ منتخب کرے گا ظاہر ہے وہ تو نار کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ وہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو سب سے بڑا سنگین مسئلہ صرف زبدتاً یہی ہے کہ جن لوگوں نے خود ساختہ افراد کو یا بغیر تنسیس اور بغیر خدا کی جانب سے جو آیت الہی یا خدا کی جانب سے جن کے متعلق جن کے بارے میں حکم نازل ہو چکا، ان کے علاوہ جن لوگوں نے اپنا رہبر اور پیشوا مان لیا، وہاں سے پرابلم کریٹ ہو گئی۔ جی صحیح۔ اچھا، کتنی قبلہ عجیب بات ہے کہ کچھ عرصے تک 100-200 سال تو ضد میں جو ہے وہ امامت کے آگے اپنی فرضی امامت بنائی جاتی رہی، کبھی بنی امیہ کے روپ میں، کبھی بنی عباس کے روپ میں، کبھی آل مروان کے روپ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب اگر آج ہم سوال کریں کہ آج امام کون ہے، یا زلنا کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ جی اس کے اوپر ملک نازل ہوتے ہیں اور سال بھر کا امر لے کر پروردگار کی طرف سے آتے ہیں، تو اب نہ کوئی ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس قابل ہے جس کے اوپر امر اللہ کا نازل ہو، جو آسمان سے روح آ رہی ہے، روح القدس آ رہی ہے۔ اچھا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس ائمہ اثنا عشر میں کہ ہمیشہ کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے پورے سال کا ہمارے پاس جو ہے وہ امر خدا کا نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آنکھیں کھولنے کے لیے اگر تعصب کی اینک کو اتارا جائے اور بائسٹس نہ ہو اور قرآن کے میسج کو سمجھا جائے تو بہت سیدھا معاملہ ہے۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امامت کو قبلہ کہیں پر نجوم کہا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری ولایت اور امام جو اور اہل بیت کی جو ولایت ہے یہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے، یعنی لوگوں کے لیے امان ہے؟ اس طرف کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً میں پہلے سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد پھر دوسرا سوال۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے دشمنی اہل بیت میں، یا یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کی عناد کی وجہ سے خود ساختہ افراد کو اپنا امام بنا لیا۔ اور میں آج اہل بیت چینل پر یہ بات بہت ہی دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، واضح طریقے سے علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیگر مذاہب و مسالک کے جو افراد ہیں، اگر ان کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں تو اس میں یہ مذکور ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بعد 12 امام ہوں گے، ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، ہمارے بعد 12 ائمہ ہوں گے۔ تو وہ 12 کون ہیں؟ تو بہت سارے افراد نے کوشش یہ کی، اور یہاں تک کہ کچھ نے تو آج یزید کو بھی اپنا رہبر ماننے کے لیے کچھ ایسے اوسخ لوگ، انجس لوگ ہیں جو یزید کو بھی اپنا، تو گرنے کی عجیب سی وجہ، یا یوں کہہ دوں کہ اتنا گر جائیں گے یہ لوگ، اتنا گر جائیں گے کہ ایک وسخ، ایک نجس، ایک فاسق و فاجر کو اپنا رہبر اور اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ یعنی لفظ خلافت کا جو ایک وقار تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے خلیفہ یزید کو کہہ کے۔ تو یہ بات سب سے اہم ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جوانان من، کہ اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی طور پر نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، بالکل واضح ہے
دیگر تمام مذاہب میں یہ بات مکتوب ہے، منقوش ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر عظیم ترین چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اطرت. اب اطرت سے مراد یہ ائمۃ الاطہار ہیں. اس کے بعد نبی کی ایک حدیث آپ کے شعور تک پہنچا دوں. نبی نے کیا ارشاد فرمایا مولائے متقیان کے لیے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم امام ہو، میں نبی ہوں. تو وہ سارا کمال، وہ سارا جمال، وہ ساری خوبیاں جو ایک معصوم کے اندر ہوتی ہیں وہ امام کے اندر ہوتی ہیں. اور ایک بات اور جوانوں کی خدمت فرض کر کے پھر دوسرے سوال کا جواب یاد رکھیں جوانان، امام اسے کہتے ہیں، میں بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، خلاصہ ہے بالکل علم کلام کا، کہ امام اسے کہتے ہیں اشجع الناس فی العالم. امام اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ اشجع ہو، سب سے زیادہ بہادر انسان ہو. بزدل اگر کوئی ہے امام نہیں ہو سکتا. میدان سے کوئی فرار اختیار کر رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. ڈرپور شخص کبھی بھی ہادی رہبر امام معصوم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص جی بالکل بالکل میدان قتال سے بھاگنے والا امام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر امام ہوگا تو لوگ کہیں گے کیسا امام ہے جو خود میدان قتال کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. تو اشجع الرجل فی العالم، جو سب سے زیادہ شجاع ہوگا وہ امام ہوگا. دوسرا نقطہ کمال علم کلام کا خلاصہ اس میں یہ ہے کہ اجمل الخلق فی العالم، دنیا میں سب سے خوبصورت ترین جو شخص ہوگا، سب سے اجمل ترین جو شخص ہوگا وہی امام ہوگا. یعنی امام سے بہتر اور سب سے خوبصورت شخص کوئی نہیں ہوگا پورے یونیورس میں، صرف امام ہوگا. یعنی امام کے بعد جو ہوں گے وہ افراد ہوں گے، لیکن امام سے بہتر اور اجمل اور امام سے زیادہ بیوٹیفل کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کائنات کا سب سے خوبصورت ترین شخص جو ذات ہے وہ امام کی ہوگی. نمبر 3، اس کے بعد اعلم الرجل فی العالم، دنیا میں، یونیورس میں، عالم کہتے ہیں کائنات کو، دنیا میں سب سے زیادہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہو، مور نالج، سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہو، جو کبھی لا نہ کہے، لا ادری نہ کہے، جو کبھی لا عالم نہ کہے، جو یہ کبھی نہ کہے میں نہیں جانتا، وہی امام ہوگا. اگر کوئی شخص جاہل ہے امام نہیں ہو سکتا. اگر جہالت اس کے دامن سے لپٹی ہوئی وہ شخص امام نہیں ہو سکتا. کائنات کا اگر کوئی شخص اس امام کے مقابل میں آ جائے اور وہ اس امام کے مقابل میں کھڑا ہو جائے اور امام موجود ہو تو امام کے علم کے سامنے اس کا علم قطرہ نظر آئے گا. دنیا کا سارا علم ایک طرف اور امام کا علم ایک طرف، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا. اور اس کے لیے خود بالکل دلیل واضح اہل سنت اور دیگر اور مذاہب، یہاں تک کہ عیسائی کتابوں میں مکتوب ہے کہ یہ اگر کسی ذات نے، کسی شخص نے یہ کہا ہے تو صرف وہ ذات مولائے متقیان ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو مجھے بتائیں کوئی ایسا شخص لے کر آئیں، کوئی ایسا دنیاوی امام لے کر آئیں، دنیاوی خلیفہ لے کر آئیں جس نے یہ بات کہی ہو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو آج دنیا جب ریسرچ کر چکی تب اسے پتا چلا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے ہیں. تو اس لیے مولائے متقیان نے 1400 سال پہلے کہا تھا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس لیے کہ آسمان کے راستے زیادہ ہیں اور زمین کے راستے کم ہیں. تو اگر اس ذات نے پوری دنیا کو علمی نقطہ نظر سے تحدی کی اور کبھی کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا جو عالم ہوگا وہی امام ہوگا. جاہل امام نہیں ہو سکتا. جو یہ کہے کہ میں جب تک سیدھا چلوں چلنے دینا، جب میں بہکوں تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا دینا، وہ امام نہیں ہو سکتا. امام کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو. اس کے بعد عالم الرجل، اشجع الرجل، اعلم الرجل، یہ 3 صفتیں، 3 کوالٹی ایک امام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کمالات کا مجموعہ ہو. ایک اور اہم بات، امام کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے، ضروری ہے، مست ہے کہ امام جو ہوگا وہ کسی علاقے کا تھوڑی ہوتا ہے کہ مکے کا امام بنے گا، مدینے کا امام بنے گا، جاپان کا بنے گا، لندن کا بنے گا، انڈیا کا بنے گا، صرف ایک علاقے سے تو وہ ایک زبان کو سمجھے گا. نہیں، امام کے لیے شرط ہے کہ وہ لغات کو جانتا ہو، وہ السنہ کو جانتا ہو، زبانوں کو سمجھتا ہو، اور دنیا کے تمام چرند پرند حیوانات اور تمام اہل لغت سے ان کی لغت میں کلام کرے، وہی امام ہوتا ہے. یعنی جتنی زبانیں ہیں، چاہے وہ انسانوں سے مربوط ہوں یا اور مخلوقات سے ہوں. اور اب تو سائنسی ریسرچ بھی ہے کہ جو نباتات ہیں مطلب وہ بھی ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں. تو امام کیا ان تمام چیزوں کی فیلنگز کو، ان تمام چیزوں کی زبان کو، ان تمام چیزوں پر جو رکھے وہ امام ہے.
آف کورس اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی امامت میں خلل ہوگا. امام تو سب کی ہدایت کے لیے آئے گا نا, امام تو یونیورس کی ہدایت کے لیے آئے گا نا. مولا کائنات کیوں کہتے ہیں حضرت علی کو؟ مولا کائن نہیں ہے, کائن کہتے ہیں ایک کون کو, مولا کائن نہیں ہے. کائن یعنی ایک کون, مولا کائنات یعنی پورے یونیورس, جو پورے یونیورس کا مولا ہو, پوری دنیا کا, پوری کائنات کو جو مولا, اسے مولا کائنات کہتے ہیں. تو اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے, شجاعت بھی ہونا چاہیے, حماس بھی ہونی چاہیے, اور قدرت بھی ہو کہ وہ میدان قتال میں ڈٹ کے لڑ سکے. اب آپ کا جواب کہ نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا, دیکھیں امامت اسینشل ہے, ضروری ہے, مسٹ ہے, امپورٹنٹ ہے. بغیر امامت اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے بغیر اعتقاد امامت تو وہ کامیاب نہیں. فرماتے ہیں ولایتی و ولایت اہل بیتی امان من النار. اے دنیا کے لوگوں, اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ جہنم کے شعلوں سے بچ جاؤ اور شعلہ جہنم آپ کو نہ جلائے تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ کہا ہماری ولایت کے مقر بنو, ہماری ولایت کا اقرار کرو, اور اہل بیت اطہار کی ولایت کا اقرار کرو. اگر ہماری ولایت اور اہل بیت کی ولایت کے تم مقر ہو, اقرار کرتے ہو, تو تم شعلہ جہنم سے بچ جاؤ گے, یعنی عذاب نار سے تم بچ جاؤ گے. تو امامت مسٹ ہے. what does it mean؟ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص توحید کا اقرار کر رہا ہے, نبوت کا اقرار کر رہا ہے, بٹ امامت کا قائل نہیں ہے, تو وہ جہنمی ہے, اس میں if بٹ نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا, امامت کے حوالے سے کہ نوری وغیر نوری, اس پہ بھی بحث ہوتی ہے, تو تھوڑا سا نور کو بھی ڈسکرائب کر دیں. کیا امامت نور ہے؟ کیونکہ اس میں بھی بعض لوگ الجھے ہوئے ہیں, مطلب 1300-1400 سال ہو گئے مگر وہ اس چیز کو ابھی بھی اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو بہتر ہے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, کم از کم 200 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے کہ کیا امامت نور ہے قبلہ ہے, تو کس طرح اس میں اس کی تھوڑی بات ہم اس میں جزاکم اللہ, اس میں تو خود ہم نبیوں کے سلطان اور سردار سے اور پیغمبروں کے پیغمبر سے سوال کریں کہ نبیوں کے سردار ہیں آپ, پیغمبروں کے پیغمبر ہیں آپ, زبدہ جمال کائنات ہیں آپ, نبضۃ الانبیاء ہیں آپ, شرف انبیاء ہیں آپ, تعزیز انبیاء. آپ ارشاد فرمائیے آپ کیا نور ہیں؟ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد, ایک نور کے دو ٹکڑے. اب غور فرمائیے آپ, یعنی جو نبوت کا نور ہے وہی امامت کا نور ہے. اب اس میں لا ينفق نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امامت کا نور الگ ہے, نبوت کا نور الگ ہے. ذمہ داریاں الگ ہیں, نبوت کی ذمہ داری الگ ہے, امامت کی ذمہ داری الگ ہے, بٹ نور ایک ہے, نور ایک ہے. تو اس کا مطلب نبیوں کے سلطان نے ارشاد یہ فرمایا کہ میں نور ہوں, میں نور ہوں, تو چونکہ میرا اور علی کا نور ایک ہے, لہذا اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاکی کی گفتگو کرے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت, احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. یہ تو بشریت کی ہدایت کے لیے نوری شخصیات نے لباس بشریت کو زیب تن فرمایا تاکہ بشر کو ہدایت کا سلیقہ مل سکے. اب ایک اور حدیث آپ کے شعور تک پہنچا دوں ناظرین, غور کیجئے گا کہ مولا امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامامۃ ہی النور. امام کاظم فرماتے ہیں امامت نور ہے, امامت نور ہے, واضح اور صریح لفظوں میں. اس کے بعد امام کاظم خود دلیل دیتے ہیں, آپ نے سوال فرمایا ہے اور اس کا جواب امام خود دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں الامامۃ ہی النور, اے دنیا کے لوگوں امامت نور ہے. اپنے کانسیپٹ کو واضح کر لیجئے, امامت نور ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وذالک قولہ عز وجل, اس کی دلیل قرآن میں فرماتے ہیں فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب عزیزان گرامی, امامت بھی نور ہے, نبوت بھی نور ہے, اور کتاب الہی بھی نور ہے. کیونکہ اگر یہ نور نہیں ہوں گے تو بشریت کی ہدایت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک خطا کار شخص, ایک گنہگار شخص, ایک عاصی شخص, ایک مجرم شخص, ایک مجنب شخص, ایک گنہگار شخص کبھی بھی بشر کی ہدایت نہیں کر سکتا. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عصمت شرط ہے ہدایت کے لیے, چاہے وہ نبی کی عصمت ہو یا معصوم کی عصمت ہو. صحیح. تو قبلہ تھوڑی سی عصمت پہ بھی بات ہو جائے. سب سے پہلے اگر تھوڑی سی اس کے اوپر تمیدی گفتگو بھی ہو جائے کہ معصوم کے لغوی معنی کیا ہیں, معصوم اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے, تو پھر عصمت اور عصمت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں ضروری ہے, اور وہ معصوم کیوں ہیں, اور
یہ بھی کہ مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ جی صرف نبی جو ہے وہ صاحب عصمت ہیں، اس کے بعد کوئی صاحب عصمت نہیں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑے سے دلائل پیش کیجیے۔ جی جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم کا جو سلسلہ ہے، شرط ہے کہ ہادی معصوم ہوگا، ہادی کے لیے شرط ہے کہ ہادی معصوم ہوگا۔ لفظ عصمت پر اگر ہم آئے تو لغتاً جو عصمت کے معنی میں ہے وہ محفوظ ہونے کے معنی میں ہے، اور وہ شخص جو خطاؤں سے محفوظ عن الخطا، جو شخص ہو، جو ذات ہو، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عصمت خلقتاً اس کے ساتھ ہو۔ غور کیجئے گا، ایک شخص ایسا ہے جو بچپن سے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہم اور آپ اس کو معصوم کہہ دیں؟ جی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی بسم اللہ فرمائیے، آواز آ رہی جی جی تو معصوم اسے کہتے ہیں جو خلقتاً عصمت لے کر آئے، عصمت جو لے کر آئے وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے خطا کا امکان نہ ہو۔ غور کیجئے گا، یعنی معصوم اسے کہتے ہیں جس کے وجود سے، جس کے وجود حیات سے خطا کا امکان نہ ہو، مکمل محفوظ عن الخطا ہو، اسی ذات کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ لغتاً معنی ہے، اور اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں تو اس ذات کو کہتے ہیں جس کو پروردگار عالم نے بشریت کی ہدایت کے لیے خلق کیا ہو، اور وہ ذات، وہ شخصیت، وہ معصوم، وہ امام جو ہوگا وہ منصوص من اللہ ہوگا اور خدا کی جانب سے منتخب ہوگا، اور وہ گناہوں سے مبرہ ہوگا اور عصیان سے بھی بالکل مطہر ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید کے آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کی تشریح کرنے کی، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ گناہ بھی رجس ہے، گناہ بھی رجس ہے، اور معصیت بھی رجس ہے، برے اعمال بھی رجس ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کو اللہ نے، یا یوں کہہ دوں کہ رجس کو اہل بیت اطہار سے دور رکھا ہے، اور اہل بیت کو بھی رجس سے دور رکھا ہے۔ تو عصمت جو ہے یہ شرط ہے ہادی کے لیے، جیسے نبی کے لیے عصمت شرط ہے، ویسے امام کے لیے بھی عصمت شرط ہے۔ بغیر عصمت ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص امام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ امامت کے متعلق کچھ احادیث اگر پیش فرمائے تو۔ جی میں نے کچھ حدیثیں نکالی ہیں ابھی۔ نبیوں کے سلطان اور سردار نے ارشاد فرمایا، جوانان غور فرمائیے، فرماتے انما مثل اہل بیت فی هذه الامه كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت اطہار کی مثال، یا ہمارے ائمۃ الاطہار کی مثال ایسے ہے جیسے سما میں، آسمان میں نجوم کی مثال ہے، اسٹارز کی مثال۔ ایک ستارہ غائب ہوتا ہے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ مثال نبیوں کے سلطان نے دیا ہے کہ ایک اسٹار اگر غائب ہو گیا تو دوسرا، یعنی ایک ستارہ غائب ہوا ہے، نجم کی جمع ہے نجوم، نجوم کی طرح کہا کہ ہمارے اہل بیت اطہار ہیں، اگر یہ چلا گیا تو دوسرا جو ہے وہ فوراً سامنے آئے گا بشریت کو نور عطا کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور عظیم حدیث پیش کر دوں تاکہ جوانان کی خدمت میں امامت کے مفہوم کو اور مزید واضح کیا جائے۔ یقول الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، جوانان، امام صادق فرماتے ہیں لو بقیت الارض بغیر امام لساخت۔ مولا فرماتے ہیں کہ کائنات میں امام کا ہونا مست ہے، یونیورس میں ہر وقت ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اسینشل ہے، مست ہے۔ کیوں مولا؟ کہا اگر امام نہیں ہوگا، وارث کائنات نہیں ہوگا، وارث زمانہ نہیں ہوگا، امام زمانے یعنی زمانے کا امام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مولا؟ کہتے ہیں لساخت، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اگر ایک سرپرست نہیں ہوگا تو یہ کائنات کہ جس کی رہبری ایک معصوم کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے وجود کے ذریعے، تو امام نے یہ ارشاد فرمایا زبدتاً کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا، ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب میں ایک اور حدیث آپ تک پہنچا دوں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اصل نقاش کی طرف۔ یقول الامام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جوانان غور کریے گا حدیث پر،
فرماتے ہیں دیکھیں آج میں اپنے بچوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ لفظ امامت صرف سن لینا کافی نہیں ہے، یا اماموں کے نام کو صرف حفظ کر لینا یا رٹ لینا صرف انف نہیں ہے، ان کی معرفت، ان سے عشق کرنا، ان کی سیرت پر چلنا، ان کے قول کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ آج جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، جو افراد اس وقت اہل بیت چینل پر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک حدیث امام کی روز یاد کر لیجئے۔ امام نے مثلا کھانے کے متعلق کیا کہا، ایک حدیث آپ یاد کر لیجئے۔ والدین کے احترام کے متعلق امام نے کیا کہا، ایک حدیث۔ اگر ایوری ڈے میرا جوان ایک حدیث یاد کرے گا تو منتھ میں 30 حدیث اسے یاد ہو جائے گی، سال میں 365 حدیثیں وہ یاد کر لے گا اور اسے پتا چلے گا امام نے کیا کہا ہے۔ اس لیے جوانان ضروری ہے کہ اگر آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امام نے کیا کہا آپ سے وہ یاد ہے آپ کو، امام کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہے۔ سنیے، من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیۃ۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے، اگر کوئی شخص چلا جائے اس دنیا سے، مر جائے بغیر معرفت امام کی، یعنی اس کے پاس کوئی امام نہ ہو، امام کی معرفت نہ ہو، ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامہم، مولا فرماتے ہیں جو شخص مر جائے بغیر امام کے، ایک شخص وہ زندگی گزارا لیکن کہتا ہمیں امام وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو معرفت کے بغیر مر جائے وہ بھی جاہلیت، یعنی امام کا اعتقاد، امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے زمانے کے امام کون ہے اسے علم ہونا چاہیے، اور اس کی اتباع اور اس کی سیرت پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس کو معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا اس میں اگر میں ایک سوال کروں قبلہ، تاکہ لوگوں کے اذہان میں اور چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ایک تیسری بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ وہ تمام عقائد کے اندر جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا، تمام چیزوں میں غیبت نہیں کر رہا، حسد نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، رزق حلال کما رہا ہے، تمام امور میں کام کر رہا ہے، امامت کا اس کو میسج ملے ہی نہیں، یا یہ کہ اس حساب سے جس طرح سے امامت پہنچنی چاہیے تھی سنتا رہا ہے وہ، مگر اس کو اس حساب سے صحیح سے میسج نہیں ملا، مگر دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی رکھتا ہے۔ ایسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو کیا ان کی جو دل کے اندر محبت ہے اس کو بعنوان ولایت اہل بیت قبول کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو افراد عشق اہل بیت میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں عشق کا فائدہ تو ہوگا، محبت کا فائدہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہے، اور ان کے اچھے اعمال کا بھی فائدہ ہوگا، اس کی جزا بھی ملے گی، اور عشق اہل بیت کی جزا بھی ان افراد کو ملے گی، اس میں عبرت نہیں ہے۔ بٹ یہ بھی اسینشل ہے، اگر وہ شخص امامت سے دور بھاگ رہا ہے جان بوجھ کر، اور یا امامت کا قائل نہیں ہے جان بوجھ کر، اگر جان بوجھ کر امامت کا قائل نہیں ہے تو پھر یہ حدیث بالکل واضح ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، توحید کا اقرار کر رہا ہے، نبوت کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اگر امامت کا اقرار جان بوجھ کر نہیں کر رہا، ایک وہ فرد ہے جو امامت کے متعلق اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، ایک شخص جو علم رکھتا ہی نہیں، اسے معلوم نہیں ہے، اس کی پریشانی ہے کہ اسے علم نہیں ہے، یا اس کی مجبوری تھی، زندگی گزار رہا تھا بیچارہ، لیکن امامت کے حوالے سے اسے علم نہیں تھا کہ امام کی شخصیت کیا ہوتی ہے اور امام کا تعارف کیا ہے، امام کی معرفت کیا ہے، وہ تو شاید چھوڑ دیا جائے ایک مسئلے تک۔ لیکن جو شخص جانتے ہوئے کہ امام کی معرفت ضروری ہے، امام پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور امام کے بغیر اس کائنات سے مرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے، تو ایسے شخص پر یقیناً جو امام کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، دنیا میں جب وہ اگر زندگی گزار رہا ہے تو آخرت میں اس پر عذاب ہونا ہے، کیونکہ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اگر ایک شخص نبوت کا اقرار کر رہا ہے اور توحید کا اقرار کر رہا ہے مگر امامت کا منکر ہے، امامت سے دور ہے، تو بالکل واضح اس میں بٹ نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا جاہلیت اور جہالت میں فرق کیا ہے؟ جہالت جو ہے وہ ہے اگنورنس، جہالت جو ہے وہ ہے اگنورنس، جسے ہم بالکل سمجھتے ہیں اور اس میں مزید شرح کی اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو جاہلیت ہے وہ بہت سخت ہے، یہ نہیں کہا کہ جو شخص امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا وہ جاہل مرے گا، جاہل مرے گا، یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔
دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جاہل ہیں لیکن مومن ہیں. تو جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مشرک ہوا کرتے تھے، لوگ کافر ہوا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی ایسے افراد تھے جن کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، ان کے لاش کو پھینک دیا جاتا تھا. بہت سارے ایسے مسائل تھے. تو جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کافرانہ موت مرے گا. جاہلیت کی موت مرے گا یعنی مشرک والی موت مرے گا. یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں. آج جوانان غور کریں اس پر کہ جاہلیت کی موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگنورنس کی موت مر گیا، نہیں. وہ موت جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مشرکانہ موت، کافرانہ موت. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کون سی موت مرنا ہے، کون سی موت مرنا ہے. کیا مشرکانہ موت مرنا ہے کسی شخص کو، کافرانہ موت مرنا ہے؟ نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ امامت پر اعتقاد رکھنا، امامت کی معرفت کرنا، اور ولایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس میں بٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں کہ جب یہ لشکر جمہور جب بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا محشر میں آگے بڑھے گا تو آواز قدرت آئے گی، وقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان کو، روک لو ان کو. اب یہ انہوں نے تو حساب دے دیا، نماز کا بھی حساب دے دیا، انہوں نے روزے کا حساب دے دیا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی بھی کی، چیریٹی بھی کی، اچھے اعمال بھی کیا، ایوری تھنگ، سب کچھ کر رہے تھے دنیا میں. بٹ وائی اب ان کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، وقفوہم، روکو ان کو، روکو روکو ان کو، اسٹاپ کرو. کیوں؟ اس کے بعد کہا وقفو انہم مسئولون، ان سے سوال ہوگا. کس چیز کا سوال ہوگا؟ اس میں بہت سارے کثرت سے مفسرین نے لکھا ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کا سوال ہوگا. اس میں ایف بٹ نہیں ہے، واضح طریقے سے بالکل ہے. اور میں حدیث ثابت کر سکتا ہوں، بالکل اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. علی کے عشق کے بغیر، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، حتیٰ کہ 1000 حج بھی اگر کسی انسان نے کی ہو، اس کی عمر 1000 سال ہو، 1000 حج بھی کر لے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی لے، سر بھی منڈوا لے، اور کوہ کے برابر، ماؤنٹین کے برابر اس نے راہ خدا میں خرچ بھی کیا ہو، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ شخص جہنمی ہے. نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ چیریٹی کام آئے گی. تو اہل بیت کی محبت، امامت ایسنشل ہے، مست ہے، اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہے. تو علی کی ولایت کا سوال آخر وقت میں بھی ہوگا جب یہ انسان بہت تیزی سے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا کہ میرے پاس بہت سارے اعمال ہیں. لہٰذا عشق اہل بیت اور امامت اہل بیت کا اقرار کرنا ضروری ہے. صحیح. اچھا کیا قیامت کے دن ہر قوم کو کہا جاتا ہے اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ تو وہ جس طرح کے شخصیات کو، چاہے وہ من جانب خدا تھے، ان کو اس نے زندگی میں امام مانا ہو، یا وہ لوگ جو کہ من جانب اللہ نہیں تھے، بنائے گئے تھے یا بن بیٹھے تھے، ان کو امام مانتا رہا ہو. اس حوالے سے کیا ہے کہ تمام قومیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہوں گی؟ یقیناً بالکل صریح لفظ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم امام کے ساتھ ہی بلائیں گے، ان کے امام کے ساتھ، جن کو اپنا امام، رہبر، پیشوا. ایک شخص ہے، ایک فاسق کو اپنا رہبر مان رہا ہے، اسے فاسق کے ساتھ بلایا جائے گا. ایک شخص ہے جو غاصب کو اپنا رہبر مان رہا ہے، اس غاصب کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا. ایک شخص ہے جو مجرم کو اپنا رہبر اور امام سمجھ رہا تھا، اس کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا. ایک شخص ہے جو دہشت گرد کو اپنا امام بنا کر زندگی گزار رہا تھا دنیا میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہم اس شخص کو کہیں گے، آواز دیں گے کہ اسی شخص کے ساتھ آ جس کو تو نے اپنا امام بنایا تھا. کیونکہ تو نے اے شخص خود ساختہ فرد کو امام بنایا تھا، جس کو ہم نے امام بنایا تھا اس کو تو نے امام نہیں سمجھا. تو ہر شخص امام کے ساتھ آئے گا. فاسق امام کے ساتھ جو ہوں گے وہ فاسق امام کے ساتھ آئیں گے، مجرم امام جن کے ہیں وہ مجرمین کے ساتھ آئیں گے. یعنی ہر شخص اپنے امام کے ساتھ جائے گا. اب یہاں پر ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں کوٹ کر دوں. یقول نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جوانان غور کر لیں آپ، بہت ہی ایزی نہ لیجئے، یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ایسنشل ہے، بہت ضروری ہے مسئلہ امامت. اس پر غور کریں جوانان. اس لیے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ تاکہ دیباچے افکار
بشری میں یہ بات واضح ہو جائے، مسئلہ امامت بہت اہم ہے۔ یقول نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعا کل قوم بامام زمانہم، اللہ اکبر، ہر قوم کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، کس کے ساتھ؟ بے امام زمانہم، اپنے ان کے زمانے کے امام کے ساتھ۔ جو جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اور اپنے زمانے اگر اس نے خدا ساختہ، یعنی جن کو خدا نے امام بنایا ہے، ان کے ساتھ، ان کے مطابق زندگی ہے تو وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر ایک شخص ہے اس نے اپنے مرضی کے مطابق کسی گنہگار کو امام بنا لیا تو اس گنہگار امام کے ساتھ اس قوم کو بھی جانا پڑے گا۔ اگر امام جہنمی تو یہ بھی جہنمی۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات جوانان غور کریں، فرماتے ہیں نبی الانبیاء و کتاب اللہ و سنت نبیہم، اور ہم صرف امام کے ساتھ نہیں، کتاب کے ساتھ بھی بلائیں گے۔ قرآن کو پڑھتے تھے یا گھر میں زینت کے لیے رکھتے تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا ہے کہ قیامت کے دن امام کے ساتھ ساتھ کتاب کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ کتاب آپ سے شکایت کرے گی، قرآن مجید شکایت کرے گی، مجھے محجورہ کیا، مجھے محجور رکھا۔ بالکل محجور رکھا، مجھے متروک کیا، مجھے میری تلاوت نہیں کی، مجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ تو اسی لیے یونیورس کو بیدار کرنے کے لیے نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ کتاب، آپ کو کتاب کے ساتھ جانا ہے، یعنی کتاب کہے گی کہ اس کتاب سے اس نے کیا استفادہ کیا، کیا ہدایت لی، کیا نور لیا، اور اس نے اپنی زندگی کی گائیڈنس مجھ سے لی یا نہیں لی، یا صرف قرآن مجید کو گھر میں سجا کے رکھ کرا۔ اکثریت اس وقت جو اس دور کی گزر رہی، جوانان غور کریں، بہت ہی جملہ سخت سے مگر کہہ دوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قرآن کو یا تو رٹ لیتے ہیں یا قرآن کو رکھ لیتے ہیں۔ دونوں افراد جو ہے، جو رٹ رہے ہیں وہ بھی قرآن سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، یا جو رکھ رہے ہیں صرف قرآن کو۔ جو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے فکر کی دنیا میں اس بات کو نقش کریں کہ کتاب نہیں بول رہی بلکہ خدا آپ سے بول رہا ہے، آپ سے خدا بول رہا ہے، خدا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ آیت پڑھیں یعنی خدا آپ سے بول رہا ہے۔ اب خدا آپ سے بول رہا ہے تو آپ اس خدا کے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کیجئے، جن چیزوں کو منع کیا ان کو ترک کر دیجئے۔ اس کے بعد ایک اور آگے جملہ نبیوں کے سلطان، وہ سنت نبیہم، اور ہم سنت کے ساتھ، یعنی کتاب بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، سنت بھی ہوگی۔ صرف چلانے سے سنت انسان جو ہے سنت نبی کی پیروی نہیں کرے گا، بلکہ سنت پیغمبر کیا ہے وہ آپ کو محشر میں ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن ساتھ میں آپ کو لے جا کر ثابت کرنا ہوگا، اپنے امام کو لے جا کر محشر میں کھڑے ہونا پڑے گا کہ آپ نے کسی جھوٹے کو امام سمجھا، کسی مجرم کو امام سمجھا، کسی دہشت گرد کو امام سمجھا، یا معصوم کائنات کو امام سمجھا کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام جو ہے قبلہ بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا، ہمارے پاس 6-7 منٹ ہیں اس وقت۔ ولایت کے معنی کیا ہے قبلہ؟ یہ ولایت کا بھی بڑا شور ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی کہا نا کہ مطلب سنتوں کا بڑا شور کیا جاتا ہے، اس طرح ولایت کا بھی بڑا شور اٹھا ہوا ہے۔ تو اصل ولایت ہے کیا؟ مفہوم ولایت کیا ہے؟ پہلے اس پہ بات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں، ولایت کا جو لفظی معنی ہے یا لغتاً جو آپ کہہ لیجئے وہ حکومت کے معنی میں ہے۔ ولایت کہتے ہیں حکومت کے معنی میں ہے، اور جو اصطلاح میں اس کے معنی میں ہے، اصطلاحاً اس کو آپ کہہ لیجئے کہ امام کہہ لیجئے، ولی امام کو کہتے ہیں، رہبر کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں۔ تو ولایت کا جو مفہوم ہے وہ حکومت، یعنی میں اس کو اور واضح کر دوں، ولایت کہتے ہیں یعنی آپ اپنے نفس پر کسی کو ولی یا حاکمیت عطا کر دیجئے، یعنی آپ کے نفس کے مالک یا آپ کی حیات کے مالک مولا ہیں، امام علی بن ابی طالب۔ تو اب چونکہ اگر آپ ان کے ولایت کے مقر ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کیجئے، وہ کیجئے جو امام چاہتے ہیں۔ آپ چلا تو رہے ہیں ولایت 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 ولایت، بٹ آپ وہ نہیں کرتے جو امام کہتے ہیں آپ سے، آپ وہ کرتے ہیں جو نفس آپ کا کہتا ہے۔ تو آپ جو ہے نفس کی ولایت مان رہے ہیں یا امام علی کی ولایت؟ اگر امام علی کی ولایت کے زیر سایہ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے جو مولا متقیان نے جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ ہے ولایت، یعنی حاکمیت، مولا کو اپنے نفس پر حاکم ماننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا، اور حاکم الدنیا نہیں بلکہ کائنات کا جو حاکم ہے، جس نے بشریت کی ہدایت کے لیے امام کو منتخب کر کے
पूरी दुनिया को राह नजात की तरफ या हिदायत की तरफ या नूर की तरफ भेजा है। मैं एक हदीस पेश कर दूं, मैं चाहूंगा कि कुछ हदीसें रह गई हैं, मैंने जो निकाली थी वो भी पेश कर दूं ताकि जवानों तक ये बात पहुंच जाए। सुनिए जवानान, यक़ूलु सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस हदीस से बहुत सारे मसले और हल हो जाएंगे। अल इमाम मिन्ना ला यकून इल्ला मासूमन, इमाम फरमाते हैं कि इमाम जो होगा, इमाम सज्जाद फरमाते हैं इमाम हमारे अलावा अगर कोई इमामत का दावा कर रहा है तो वो इमाम नहीं है, इमाम हम में से होगा। इमाम सज्जाद की ये हदीस है। उसके बाद फरमाते हैं कि उसके लिए शर्त है मासूमन, कि इमाम जो है मासूम होगा, यानी गुनहगार शख्स इमाम नहीं हो सकता है, मुजरिम इमाम नहीं हो सकता। वलैसतिल इस्मतु फी ज़ाहिरिल खिल्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जरूरी है। वलैसतिल इस्मतु फी ज़ाहिरिल खिल्का, जवानान कितना अजीम मसला हल कर दिया इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ने। का इस्मत जो है वो ज़ाहिर खिल्कत में नहीं है कि ज़ाहिरन एक शख्स है जो खता नहीं करता, गुनाह नहीं करता, कोई इस्यान नहीं करता तो आप उसको मासूम कहने लगे। जैसे हम कहते हैं बच्चा मासूम है, कहते हैं ना कि ये फुला का बच्चा अभी छोटा है मासूम है, हाँ वो मासूम है, ये ज़ाहिरन खिलकतन, ज़ाहिरन है ये, खिलकत में वो शख्स मासूम नहीं है खिलकतन, मगर ज़ाहिरी जिंदगी में वो शख्स गुनहगार नहीं है। या वो बच्चा बच्चा है जो गुनहगार नहीं है, तो वो ज़ाहिरन तो गुनहगार नहीं है लेकिन मासूम फिर भी नहीं हो सकता। क्यों? फयुअरफु बिहा वलिदालिक ला यकुन इल्ला मनसूसा। अल्लाहु अकबर। मासूम के लिए शर्त है कि वो मासूम जो है मनसूस भी हो, यानी मासूम भी हो, मनसूस हो, यानी मिनल्लाह वो मनसूस हो, उसके इस्मत की गवाही कुरान मजीद दे रहा हो। अगर कोई शख्स है उसने 30 साल गुनाह नहीं किया, आप उसे कह दे मासूम है, नहीं मासूम नहीं है, वो ज़ाहिरी खिलकत है उसकी, यानी ज़ाहिरी हयात है उसकी, लिहाजा वो मासूम नहीं हो सकती। यानी मासूम के लिए शर्त है कि खिलकतन वो शख्स जो है वो जात मासूम हो और मनसूस हो। उसके बाद एक और हदीस इमाम कादिम ने फरमाया, चूंकि मौला का कौल है मैं क्यों अपनी बात अर्ज करूं, इन्नल इमाम ला यख्फा अलैहि कलाम वाहिदिन मिनन नास। इमाम कादिम अलैहिस्सलाम ने यूनिवर्स को एक हिला दिया इस हदीस से। इमाम अलैहिस्सलाम ने हिला दिया और एक तमीज पैदा करने के लिए बैनल हक़ वल बातिल, बैनल मुजरिम वल मुनसिफ, मुजरिम कौन है, मुनसिफ कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, ये एक मीजान मौला ने आपको दिया है कि आप इससे परख लीजिए कौन इमाम है कौन इमाम नहीं है, आप खुद समझदार हैं। मौला फरमाते इमाम जो होगा उसके लिए कोई भी मखलूकात में से किसी का भी कलाम मख्फी नहीं होगा, यानी हर कलाम को वो समझेगा, उसका जवाब देगा। उसके बाद फरमाते हैं कलामो अहदिन मिनन नास वला तैर वला बहीमा, इमाम वो होगा जो बशर के कलाम को, गुफ्तगू को समझता हो और जवाब देने की सलाहियत रखता हो, तैर की भी गुफ्तगू समझता हो, तुयूर की भी गुफ्तगू समझता हो, परिंदों की। तो ले आइए कोई ऐसा शख्स जो तुयूर की गुफ्तगू समझता हो, जाइए ढूंढिए अरब की तारीख में और देखिए कि परिंदों की आवाज कौन समझता है और परिंदों की लुगत और भाषा और उनकी जबान को कौन समझता है और परिंदों को जवाबात कौन देता है। जाइए तलाश कीजिए कि हैवानात से गुफ्तगू कौन करता है। मौला फरमाते हैं कि वही होगा इमाम जो परिंद से भी गुफ्तगू कर ले, जो चरिंद से भी गुफ्तगू कर ले, जो तैर से भी गुफ्तगू कर ले, जो हैवानात से गुफ्तगू कर ले। उसके बाद इमाम ने अजीम जुमला का वला शै फीहे रूह, और हर वो शय कि जिसके अंदर रूह है उससे इमाम, जो इमाम से गुफ्तगू करना चाहे इमाम उससे गुफ्तगू करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद फरमाया फमन लम यकुन हाज़िहिल खिसाल फीहे फलैसा हुआ इमाम। इमाम ने कितना वादे कर दिया। इमाम जो होते हैं वो अहले बैत थार ने बिल्कुल क्लियर वादे कर दिया कि ये खिसाल, ये क्वालिटीज, ये एडजेक्टिव्स जिसके अंदर होगी वही इमाम होगा। और अगर उसके अंदर इमाम किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये खुसूसियात नहीं है, ये खिसाल नहीं, तो इमाम नहीं होगा। तो अब इसमें इफ बट नहीं है, लिहाजा हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। क़िबला ताबारीक का और इसका तो आप हवाला दे रहे हैं। इस वक्त तो फिजिकल आज तक इसका सबूत मौजूद है। जो बाब ज़ुबान को बाब फील कहा करते थे, हाथी लाके बनवा दिया मस्जिद कूफा के दरवाजे पर के मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो मौजज़ा जाहिर किया था, जो एक जिस दर से अजगर आया था उसको छुपाने के लिए कि लोग हाथी में लग जाएं, आज भी उसके निशान मौजूद हैं। वो बाब ज़ुबान मौजूद है जिसको एक अरसे तक बनु उमय्या बाबुल फील कहती रही।
تو बहरहाल कहाँ तक छुपाएंगे और क्या क्या छुपा पाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है आपके कि खुदा आपने एक सलामत मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। जज़ाकल्लाह। खुदा आप सबको सलामत रखे और अहले बैत चैनल के अराकीन को सलामत रखे इंशाल्लाह। जज़ाक। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास साहब को हिंदुस्तान से। हमारा मौजू इमामत। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इमाम अली मकाम सैयद शुहदा के अजीम नहज़त आशूरा को मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से तवारीख को सामने रख के इसको जो है वो डिस्कस किया जाए और ये सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे अय्याम अज़ा में जारी व सारी रहेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त तमाम हुआ। हमारी और आपकी मुलाकात बरोज़ पीर यूके टाइम 4 बजे से होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि